बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी, आप जानते हैं किसके बारे में बात होगी। बात आजकल एक ही हो रही है कि हुकूमत किस तरह का कमीशन बनाना चाह रही है पैनामा लीक्स के बाद, और अपोजिशन किस तरह का कमीशन चाहती है। इमरान खान साहब ने आज फिर जब वतन वापसी हुई उनकी तो बड़ा सख्त बयान दिया इस हवाले से। हुकूमत ने तकरीबन जनाब रिटायर्ड जस्टिस जो हैं सरमद दिलाद उस्मानी साहब, उनका नाम फाइनल कर दिया है। टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी फाइनल हो चुके हैं। उस हवाले से भी आपको बताएंगे, कुछ आपस की बात आपसे शेयर की जाएगी। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही से इख्तलाफ का इजहार किया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, और उन्होंने एक अपनी तजवीज़ दी है जो कि कुछ दिनों में शायद सामने भी आ जाएकर इनफैक्ट अखबारों की जीनत भी वो होगी। मैं चाहता हूँ आज इस हवाले से बात ज़रूर हो कि जब कोई चाहता ही नहीं है रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन, तो हुकूमत इसे क्यों बनाना चाहती है, और क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कोई इशारतन बात कर दी थी जो कि समझ जानी चाहिए, या हुकूमत को ख़त लिखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को कमीशन बनाने के लिए। इस हवाले से बात होगी। आगे चले बात तो छोटू गैंग के हवाले से, जो कि इतना छोटू नहीं था क्योंकि उसके खिलाफ पहले मरहले में जो ऑपरेशन पुलिस की जानिब से किया गया वो बुरी तरह से नाकाम हुआ। उसमें प्लानिंग की नाकामी थी, उसमें कैपेबिलिटी के इश्यूज थे, या कुछ और था। उसके हवाले से कुछ आपस की बात भी हमारे पास मौजूद है, वो आपसे शेयर करेंगे। सेठी साहब से बात करेंगे। कुछ मामलात पाकिस्तान की सियासत से जुड़े हुए हैं। कुछ खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात होगी। वहाँ पर जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कोलिशन है उसमें किसी हद तक कहा जा रहा है कि दरार पड़ गई है, क्योंकि परवेज़ खटक साहब ने एक कमेटी तो बना दी है जिसमें मुख्तलिफ मिनिस्टर्स शामिल हैं जो कि इंक्वायर करेगी कि बैंक ऑफ खैबर का जो मामला है उस पर किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, इंतज़ामिया का या जमात इस्लामी के फाइनेंस मिनिस्टर का, क्योंकि एक दूसरे के खिलाफ वो अब बयानबाजी कर रहे हैं। सेठी साहब। हाँ जी, ठीक है आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों, कोई नई ताज़ी है? कोई नहीं नई ताज़ी? हाँ है, उसमें आप भी मुलव्वस हैं। मैं? हाँ, कहें तो फिर आवाम तक पहुंचाई जाए। बताएं। आई एम श्योर को मैं आपने नई ताज़ी पूछा तो फिर नई ताज़ी बता। नहीं, मैं कैसे मुलव्वस हो सकता? अभी पता चलता है आपको। अच्छा। हाँ, ताकि आवाम को ये एहसास हो कि हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे, हम कोई प्लानिंग के तहत नहीं करते। ये मैंने गूगली कराई आपने आपने पूछा तो फिर हुक्म की तामील। जी जी। बात ये है मुनीब कि मैं परसों दुबई गया था एक दिन के लिए, हफ्ते को गया, इतवार को कल रात को वापस आ गया। वहाँ कुछ साइन वाइन करने थे कॉन्ट्रैक्ट्स अगले PSL के लिए। जब मैं वहाँ था तो मुझे एक फ़ोन आया वहाँ से, बड़े करता धरता शख्स का। ओ जी, मैं क्या? हाँ जी। ओ जी, PM फारूक हो गया है। अच्छा? हाँ जी हाँ, वो बा हुण दौड़ गया, हुण नहीं वो वापस आंदा। मैं क्या अच्छा? वो तो लंदन गए ने अपने कोई इलाज। और नहीं सर जी, छड्डो परे, वो फारग है ते तुहानू पता ना 1.5 महीने वो तो ख्वाजा आसिफ ने कहता कि जी वो महीना 1.5 तो लग ही जाएगा। तो सर जी जो महीना 1.5 है वो तो फिर हुण साल 2 साल ही लगणगे, ये तो फारग हो गया जी। ते मैं क्या अच्छा, ते वो शर्तां मुर्ता ना लाना कि हार ना जाना। वो तो पता एवरी टाइम ये शुरू होती है मैं शर्त लगा लेता हूँ कि PM कहीं नहीं जा रहा, गर्मी है। तो वो 2 शर्तें जीत चुका हूँ, और तीसरी बार हार जाओगे। मैं क्या अच्छा? ख्वाजा आसिफ ने कहा? हाँ जी, ख्वाजा आसिफ ने बयान दे दिया है कि वो तो 1 महीने 1.5 के बाद आएंगे। मैं क्या तुसी आपे बयान सुने हैं? नहीं, मैं आपे तो नहीं सुनिया, मैनू लोगों ने फोन करके पाकिस्तान तो दस्या है। तो मैं क्या तुसी आए हो, तुहानू खबर दे दी, तुसी वापस जाओगे तो परेशान हैरान ना हो जाना। मैं क्या यार गल है कि मैंने यकीन नहीं आता कि ऐसी कोई गल है। क्यों तुम क्यों नहीं यकीन आता? ख्वाजा आसिफ कह रहे। मैं क्या यार ख्वाजा आसिफ हाँ कि ख्वाजा आसिफ क्या है? अभी यार ख्वाजा आसिफ की जब बात हो रही होती है तो फिर पंजाबी में करनी पड़ती है ना, क्योंकि अभी आप जरा इन्वॉल्व होने वाले हैं। मुझे एक चिड़िया ने कुछ बातें बताई हैं आपकी और ख्वाजा आसिफ की, जो कि अभी मैं आवाम तक पहुंचाऊंगा। तो खैर जनाब, मैंने कहा यार ऐसी कोई बात नहीं। कहने लगा नहीं सर। अच्छा ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने एक चिड़िया फौरन जैसे ना मिसाइल की तरह मैंने एक भेजी, बहुत सीनियर जैसे कहते हैं ना सोर्स के पास। तो उनको मैंने कहा ये खबरें चल रही हैं तो क्या कहने हैं आपके? उन्होंने आगे से कहा कि एक ही लफ्ज़, क्रैप। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद मैंने फ़ौरन एक और शर्त लगा ली मैंने कहा 1 लाख रुपया दे आवे को iPad ही खरीद लो उसके बाद मैंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर कहीं नहीं जा रहे, इनफैक्ट वो बहुत जल्दी वापस आ रहे हैं।
کہہ کے تو میں نے اس بندے کو شٹ اپ کال دے دی, تو اسی سے ہمیشہ ایکو جی پہ چھڈو ہی نہ ہونا. اس کے بعد میں نے کیا کیا, میں نے آپ کو ایک واٹس ایپ کیا, آپ کو اب یاد دلاتا ہوں آپ کہاں سے آئے. اچھا. اور میں نے کہا پوچھو تو صحیح خواجہ آصف نے کی کیا ہے, ہو ہی نہیں سکتا کہ خواجہ صاحب نے کہا ہو. آپ مزے لے رہے تھے چکوال میں, آپ نے لسی وسی پی ہوئی تھی, لیٹے ہوئے تھے, ڈکار شار مار رہے تھے آپ نے کہا او خواجہ آصف نے کی کیا ہے, میں چکوال آیا ہوں. کہہ گیا یار او خدا دا خوف کر, چکوال آیا ہے تو فون شون کر ذرا پوچھ خواجہ صاحب نے کی ہویا کہ نہیں. اچھا اس کے بعد میری چڑیا کی خبر ہے کہ آپ کی بات چیت ہوئی خواجہ صاحب کے ساتھ. اب وہ کیا بات چیت ہوئی وہ آپ ہی بتا سکتے ہیں, مگر مختصراً یہ ہے جو میری چڑیا کی رپورٹ ہے کہ خواجہ صاحب نے ٹھیک ٹھاک اتنی گالیاں دی اس رپورٹر کو جس رپورٹر نے ایک زمانے میں موبائل شاپ کا کھوکھا ہوتا تھا, کال ان کے, اور اس نے جا کے یہ فضول بات کی. انہوں نے کہا کہ بھائی وہ آ رہے ہیں اور وہ پرائم منسٹر واپس آ رہے ہیں, وہ اگلے مہینے وہ موٹر وے کی سیالکوٹ سیکٹر کی جو ہے انہوں نے افتتاح کرنا ہے تو وہ آ رہے ہیں. تو اس نے جا کے لکھ دیا کہ وہ موٹر وے کے افتتاح تک نہیں آئیں گے, مطلب وہ مہینے بعد آئیں گے. تو مطلب اور وہ چینلز بھی آج کل ایسے ہی ہیں جیسے کہ پوچھتے ہے کوئی نہیں جڑی خبر آئی لگاتی. تو یہ صورتحال ہے. اس کے بعد آپ بتائیے کہ خواجہ آصف صاحب کی اور آپ کی کیا گفتگو ہوئی, کیونکہ یہ جو آپ اور میم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں نا, آپ نے حیران ہوں میں کہ ابھی تک کلپ نہیں دکھایا کہ میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ پرائم منسٹر ہفتے کے اندر واپس آ جائیں گے, اور یہاں شروع ہو گیا تھا بھاگ گیا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. بلکہ کوئی کلپ شپ کٹیا جی آج نہیں, پتہ نہیں, میں آج تو نہیں نکالا. اچھا ہاں آج تو نہیں نکالنا تھا آپ نے, اب تو آج بتائیں گے خواجہ صاحب کے ساتھ کیا بات ہوئی. صاحب کبھی مجھے بھی خوش ہونے دیا کرے, آپ کی تعریف کرتے ہوئے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. تکلیف ہوتی ہے نا آپ کو. نہیں میں خواجہ صاحب نے جو مجھے کہا, ظاہری بات ہے میں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے تو نہیں کہہ سکتا. آپ پنجابی میں اردو میں بھی نہیں کہہ سکتے. میں نہیں کہہ سکتا. خواجہ صاحب اس رپورٹر کی شان میں کچھ قصیدہ پڑھ رہے تھے, لیکن انہوں نے یہ کہا بھی وہ بڑا فنکار آدمی ہے, تو اس نے یہ جا کے پتہ نہیں کس چیز کی دشمنی نکالی, تو اس نے اس قسم کی غلط خبر دے دی, پھر وہ چل بھی گئی. آدھا پاکستان یقین کرنے لگا تھا کہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں نا, کیونکہ خواجہ صاحب از میاں نواز شریف فرینڈ, وہ میاں صاحب کے دوست بھی سمجھے جاتے ہیں, بڑے قریب ہیں ان کے. تو اس بات سے پھر تجزیہ آگے لے کے چلتے ہیں نا کہ پرائم منسٹر کی جینیونلی ایک ہیلتھ پرابلم تھی جو کہ انہوں نے کچھ عرصے سے ملتوی کی ہوئی تھی. اب میرا خیال ہے ان کو یہ ایڈوائس دی گئی, یا انہوں نے خود ہی سوچا ہوگا کہ اس کو اب پوسٹ پون نہیں کیا جا سکتا, دکھا ہی لیا جائے. سٹریس تو ہے نا, بالکل ہے, ٹینشن ہے, سٹریس ہے. تو انہوں نے کہا کہ ابو جائیں آپ, کسی نے کہا کہ اب پاجی تجھے جاؤ, کسی نے کہا کہ سر آپ جائیں, تو وہ چلے گئے. اور یہاں ان کا یہ خیال تھا یہ پیناما لیکس از ناٹ اے بگ ڈیل, ہم نے کوئی ایسی کوئی بات ہی نہیں کی, ہمیں فکر کس بات کا, یہ سوچ رہے ہیں چلے گئے. یہ نہیں پتا کہ پیچھے سے جو افواہیں چلی گئی دوڑ گیا بھاگے. یہاں تک کہ خبریں یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ نے انہیں کہا کہ آپ جائیے اب, اور ہم پوری انکوائری کنڈکٹ کروائیں گے, اور اگر انکوائری کمپلیٹ ہوئی تو آپ آ جائیے گا. اگر انکوائری کمپلیٹ ہو گئی اور کوئی ایسی اس میں سے کوئی چیز نکل آئی تو پھر تکلیف مت کیجیے گا واپس آنے کی. مطلب لوگوں نے کہاں کی کہاں بات بنا دی اپنی خوش فہمی میں. یہ جو سٹریس والی بات ہے, دباؤ تو پوری میاں نواز صاحب ان کے خاندان کے اوپر ہے, وہ لگ بھی رہا ہے, اور جس طرح سے پوری مسلم لیگ نون کے اوپر ہے جو بکھلاہٹ کا وہ شکار رہے ہیں, اور جس طرح سے انہوں نے رسپونڈ کرنے کی کوشش کی ہے, کیونکہ مسئلہ اب اڑ گیا ہے ایک اس بات کے اوپر, کمیشن کے اوپر. اس میں پہلے بات ہو چکی ہے, لیکن اب اس کے اندر روز نئے بیانات, نئی باتیں سامنے آ رہی ہیں. میں چاہتا ہوں ایک رپورٹ ہے اس حوالے سے, آپ دیکھیے, اس میں کچھ ہم نے بنیادی سوال اٹھائے ہیں, اور جب واپس آئیں گے تو اس پہ بات کرتے ہیں. گزشتہ ہفتے پینما لیکس معاملے پر ایک طرف جناب چودھری نثار نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ حکومت کو غیر جمہوری طریقے سے ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے, جبکہ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ الزامات ثابت ہونے تک نہ وزیر اعظم سے استعفیٰ مانگے گی اور نہ ہی تحریک انصاف کے ممکنہ دھرنے میں شریک ہوگی. جبکہ پینما لیکس کی تحقیقات کے سلسلے میں حاضر سروس جج کی خدمات حاصل کرنے کا معاملہ بھی اب تک ابہام کا شکار ہے. ایک طرف جسٹس ریٹائرڈ سرمد جلال عثمانی کا نام تحقیقاتی کمیشن کی سربراہی کے لیے سامنے آنے لگا ہے, تو وہیں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے پرانے موقف یعنی موجودہ چیف جسٹس کو جوڈیشل کمیشن کا سربراہ بنایا جائے اس کا مطالبہ کیا ہے. جبکہ دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی نے چیئرمین سینیٹ جناب رضا ربانی کو اس انکوائری کمیشن کا سربراہ بنانے کی تجویز دی تھی. اگرچہ جناب رضا ربانی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ پینما لیکس احتجاج میں غیر سیاسی قوتوں کا مفاد ہو سکتا ہے اور ان کے پاس وائٹ کالر کرائمز کی تحقیقات کے لیے مہارت
بھی نہیں ہے۔ اب جبکہ لندن میں ٹریٹمنٹ کی غرض سے مقیم وزیر اعظم پاکستان کا کہنا ہے کہ پینما لیکس احتجاج کی آڑ میں انتشار نہیں پھیلانے دیں گے، تو سوال یہ ہے کہ حکومت کی پینما لیکس کی تحقیقات کے حوالے سے کیا حکمت عملی نظر آ رہی ہے؟ مجوزہ انکوائری کمیشن کے ٹرمز آف ریفرنس کس طرح کے ہوں گے؟ اور کیا اس کمیشن کے باوجود اگر پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کیا تو کیا یہ کسی بڑی تحریک کو جنم دے سکتا ہے یا نہیں؟ شیٹی صاحب، رپورٹ آپ نے دیکھی۔ اب میں آج کا جو تازہ کلام ہے عمران خان صاحب کا، کہ تازہ ان کا بیان میں چاہتا ہوں ذرا سن لیں ہم، کیونکہ بہت ریلیونٹ ہے۔ انہوں نے باتیں جو اٹھائی ہیں ان میں وزن ہے، دیکھیے۔ ایک کمیشن جس میں ان کے اپنے رشتہ دار، اپنی بیٹی، وہ بیٹھ کے کمیشن بنا رہی ہیں جنہوں نے نواز شریف کا احتساب کرنا ہے۔ کیا یہ مذاق کر رہے ہیں لوگوں سے؟ اور جو بھی یہ اس کو ایکسیپٹ کریں گے کمیشن کو، میں شریف برادران کو جانتا ہوں، اس کا مطلب ان کی قیمت لگی ہوئی ہوگی۔ اس کا مطلب کہ ان کو انہوں نے خریدا ہوگا، کوئی نہ کوئی ہڈی دی ہوگی ان کو ساتھ ملانے کے لیے۔ پرامن طریقے سے کوشش کریں گے کہ چیف جسٹس کے نیچے ایک امپاورڈ کمیشن بن جائے، ورنہ ہر حد تک جائیں گے، اس کو معاملے کو دفن یہاں نہیں کریں گے۔ اب بات یہ ہے سیٹی صاحب، اپوزیشن نہیں کہتی کہ جی ریٹائرڈ جج کے نیچے بنائیں، کوئی پارٹی نہیں مان رہی ابھی تک۔ حکومت نے سرمد جلال عثمانی صاحب کا نام انہوں نے ایگری کیا، انہوں نے کہا جی مجھے خاص ٹیم دی جائے، کمپیٹنٹ لوگ دیے جائیں، کمپیٹنٹ ایف آئی اے اور پولیس کے لوگ دیے جائیں، اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو بڑے اے کلاس دیے جائیں، تو میں اس کی تحقیق کر سکتا ہوں، جو اب تک خبریں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ لیکن پھر ایک تو یہ بنیادی طور پر شروع سے کمیشن کنٹروورشل ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ریٹائرڈ جج کے نیچے نہیں بننا چاہیے، اوپر سے پھر ان کی اہلیہ کا بھی کوئی تعلق مسلم لیگ نون سے نکل آتا ہے۔ یہ تو نان سٹارٹر ہوتا جا رہا ہے سیٹی صاحب، یہ تو کوئی بات، وہ کہتے ہیں نا معاملہ سرے تک جا ہی نہیں رہا۔ نہیں جا رہا اور نہیں جائے گا۔ عمران خان صاحب نے بہت سے راستے بند کر دیے اور حکومت ابھی تیار نہیں ہے کہ وہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں ان کی بات پوری مان لی جائے۔ اپوزیشن بیچ میں آ رہی ہے۔ یہ جو پہلے یہ اناؤنس کرنا، آپ کو پتا ہم تو بات کہہ چکے ہیں کہ یہ کہنا کہ جی ریٹائرڈ، وہ پہلے ہی ہم آبجیکٹ کر رہے تھے، میں نے کہا یہ نہیں چلے گی۔ جب وہ نہیں چلی تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ ججز ہی تیار نہیں ہیں کیونکہ خان صاحب جو ہے وہ بست کر رہے ہیں، جو اپنی جگہ پہ صحیح ہے، مگر یہ تو ہونا ہی تھا۔ تو دونوں کی طرف سے یہ ہونا تھا، خان صاحب نے تو پہلے گراؤنڈ تیار کر لی تھی کہ کوئی ایکسیپٹ ہی نہ کرے۔ ہاں، وہ بھی ایک پولیٹیکل ٹیکٹکس کے تحت کیا نا انہوں نے۔ اچھا، اب خان صاحب دو باتیں اور کہہ رہے ہیں۔ ایک یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ریٹائرڈ ججز شریفوں کے ایک ہڈی ڈال دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد تو اور بھی، اب وہ ہڈی کی بات بھی آ گئی، کون تیار ہوگا، لو جی ہڈی بات بھی۔ تو پی ایم صاحب کو اور ان کے ایڈوائزرز کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ اس وقت جو ڈیمانڈ ہے اس فار ٹرانسپیرنسی، اور میرا خیال ہے سبھی یہ کہہ رہے ہیں، یہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ پی ایم از گلٹی۔ پہلی بات یہ ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، ہم تو یہ بھی نہیں کہتے کہ یور سنز آر ناٹ گلٹی۔ مطلب ہے 90% لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی آپ تو گلٹی نہیں ہے، آپ کا تو نہیں ہے، اگر آپ کے صاحبزادے کی بات ہے ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ایٹ فیس ویلیو لینے کے لیے تیار ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں، مگر کچھ ایسی ایویڈنس نکلی ہے جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی آپ کے صاحبزادے ڈینائی کر رہے ہیں، تو پھر تفتیش کر لی جائے، کیا حرج ہے۔ تو اس لیے اس وقت ایک ہی ڈیمانڈ ہے اس ملک میں کہ ایک ایسی کمیشن آف انکوائری بنائی جائے جو سب کو مطمئن کرے۔ اب میں سمجھتا ہوں آپ نے دیکھا جوڈیشل کمیشن جو لگی تھی آن دی الیکشن رگنگ، اس کے اوپر کیا ہوا۔ خان صاحب نے پہلے ہر بات مانی اور آخر میں جب جوڈیشل کمیشن نے ان کے حق میں فیصلہ نہ دیا تو انہوں نے جوڈیشل کمیشن کو بھی ماننے سے انکار کر دیا، اور بعد میں پھر جب ان لوگوں نے تنقید کی کہ آپ نے تو اگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے، ایم او یو جو سائن ہوا تھا کہ آپ تسلیم کریں گے، پھر جا کے ہاف ہارٹیڈلی ہاں ٹھیک ہے، مگر یہ مگر وہ مگر یہ مگر، تو خان صاحب نے ایک سٹیکس بہت ہائی کر دی ہیں۔ اب جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ سوچ رہی ہے، ٹی کی خبر یہ ہے کہ گورنمنٹ سوچ رہی ہے کہ ٹی او آرز ٹرمز آف ریفرنس اس قسم کے بنائے جائیں تاکہ اس میں کوئی کنٹروورسی جو ہے وہ ہو ہی نہ سکے، اور جتنے سمپل رکھے جائیں اتنے بہتر۔ مطلب قواعد و ضوابط کیا ہوں گے اس انکوائری یا جوڈیشل کمیشن کے جو اس کی تحقیقات کرے؟ اور وہ کیا ہوں گے؟ یہ ہوں گے کہ پینما لیکس کے اندر جس کا نام آیا ہے
یہ پتہ کیا جائے کہ انہوں نے کوئی غیر قانونی بات انکم ٹیکس کے حوالے سے، کمپنیز آرڈیننس کے حوالے سے، منی لانڈرنگ کے حوالے سے، جو بھی چیزیں آتی ہیں ان چیزوں میں، SCCP کے ریگولیشنز ہیں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی، جو بھی چیزیں آتی ہیں ان کے حوالے سے تب دیکھ لیا جائے کہ کسی نے یہ 250 لوگ جن کا نام لیا گیا، اور اگر آگے بھی کسی کا آتے ہیں سب کو موقع دیا جائے ٹو ایکسپلین دیئر پوزیشن، اور دیکھا جائے کسی نے کوئی انلیگل کام کیا کہ نہیں، اگر کیا تو گلٹی، اگر انلیگل کام نہیں کیا تو ناٹ گلٹی۔ یہ بڑی سمپل سی انہوں نے یہ کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی جب یہ آئے گی بات باہر تو ہو سکتا ہے عمران خان کا نہیں پرائم منسٹر اسپیسیفک کریں یا کچھ اور اس پہ اندر حوالہ دیں گے۔ یہ تو سیٹھی صاحب 200-250 لوگوں کا اتنی ٹریل نکالتے، یہ تو 5 سال کا کام ہے، تو 2.5 سال میں بھی نہیں ہوتا۔ نہیں ایکچولی نہیں ہے، پر آپ میرے سے مت پوچھیں، نہیں تو آپ کہیں گے آپ لگ جائیں اور پھر مجھے ہڈی کا وہ الزام لگ جائے گا۔ نہیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ یہ بڑی سمپل ایلیگنٹ قسم کا فارمولا ہے، مگر ہو سکتا ہے عمران خان صاحب یہ بھی نہ مانیں۔ یہ فارمولا اگر دے دیا جائے ایک سپریم کورٹ کو اور ان کو کہا جائے کہ جی قانون کے تحت آپ کو بات پسند ہے یا نہیں پسند، آپ کے پاس ٹائم ہے یا نہیں ٹائم ہے، ہم اس قانون کے تحت یہ آئین کے یہ شق کے تحت ہم آپ کو کہہ رہے ہیں آپ کمیشن بنائیں، اور TORs جو ہیں وہ ہم دیں گے، اور یہ TORs اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے منوا لیں، تو پھر یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ سپریم کورٹ کو یہ بھی کہا جائے کہ آپ یہ ڈپارٹمنٹ سے جس ایکسپرٹ کو چاہیں فوراً ایز این ایڈجنکٹ ٹو دا کمیشن، 3 ججز اگر ہیں تو 7-8 لوگوں کی اور ایک سپلیمنٹری کمیشن بنا لیں، جو کہ یہ سارے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ طلب کریں گے بائی آرڈر آف دیئر انسٹیٹیوشن جس کے وہ ہیڈز ہیں یا جہاں انہوں نے سرو کیا۔ یا درست مطلب ایک بات سیٹھی صاحب، جب کوئی جوڈیشل کمیشن بنتا ہے کسی سرونگ جج کے انڈر، مثال طور پر چیف جسٹس صاحب کے انڈر اگر بنے گا، تو اٹ آٹومیٹکلی ٹرنز اٹ سیلف انٹو این انکوائری میں، وہ تو پھر کسی کو بھی آرڈر کر سکتے ہیں ہمیں یہ چاہیے یہ دیں، پھر تو پوری اسٹیٹ کی مشینری کو ان کی مدد کرنی پڑے گی۔ ہاں مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تو سب کو بلانا پڑتا ہے، خود انکوائری کرنی پڑتی ہے نا، یہاں تھوڑا سا اپنا ہوم ورک جو ہے وہ کسی اور کے حوالے کر دیں، جو ٹیکس ایکسپرٹس ہیں ان کو بلا لیا جائے، ان کا کہا جائے آپ یہ انکوائری کریں، اور FBR کے چیئرمین کو بلایا جائے کہ جو یہ آپ سے کاغذات مانگیں گے وہ آپ دیں گے۔ اسی طریقے کے ساتھ ہر انسٹیٹیوشن کو ایک سپریم کورٹ کی ہدایت چلی جائے کہ ان ایکسپرٹ کمیشن جو ہم سب کمیشن بنا رہے ہیں جو جواب دہ ہوگی ٹو دا سپریم کورٹ اینڈ اٹس کمیشن، تاکہ یہ جو ہے نا جی ہمارے پاس ججز نہیں ہیں، وی آر ناٹ کوالیفائڈ ٹو ڈو دس، ہم اب فورینسکس کہاں کریں گے، یہ کیا کریں گے، یہ بھی ایک پارسلنگ آؤٹ ہو سکتی ہے اس قسم کی چیز۔ تو یہ ایسی بات نہیں ہے، اگر سپریم کورٹ کو دیتے ہیں سپریم کورٹ کین کنڈکٹ سچ اے کمیشن، اور اس کو سمپل ہی رکھنا چاہیے کہ جس کا نام آیا ہے کیا اس نے کوئی قانون پاکستان کا مجوزہ قانون توڑا ہے یا نہیں کسی بھی طریقے سے۔ اگر یہ بات ہے نا جی کہ آپ نے 1993 میں ان کے بیٹے کہتے ہیں ہمارے پاس یہ تھا وہ تھا، یہ پراپرٹی تھی وہ تھی، یہ کمپنی تھی یہ تھی یہ تھی یہ تھی، پوچھ لیں کہ اس وقت کیا انہوں نے کوئی قانون توڑا ہے؟ اگر ایسی بات ہے تو یہ قانون تھے، یہ کیسے توڑے؟ ہاں ٹھیک ہے، تو یہ پوچھ لیں، یہ مشکل نہیں ہے، یہ تو فیر سوال ہے نا، ان کے جواب تو یہ ہو سکتا ہے، بالکل یہ ہو سکتا ہے اور ہونا بھی ایسی چاہیے۔ اوکے، مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے جب واپس آئیں گے اس بات کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے آگے، اور پھر بات ہوگی اس چھوٹو گینگ کی جو کہ جس طرح میں نے پہلے کہا بالکل بھی چھوٹو نہیں تھا، اب اس کے خلاف فل سکیل آپریشن پاکستان کی فوج کر رہی ہے، بیکڈ بائی پولیس اینڈ رینجرز آف کورس، لیکن اب فوج کی کمانڈ میں آپریشن ہو رہا ہے۔ پرابلمز کیا ہوئے، مسئلہ کیا تھا، اور اس کے پیچھے ایک ایسی بات جو کہ میڈیا پہ نہیں آئی، میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کو بتائیں۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا۔ تو پھر آپ کو شامل کہتے ہیں سیٹھی صاحب، ابھی تک یہاں پر تو جو ڈومیننٹ ہوئے وہ یہی اسرٹ کیا جا رہا ہے، اسیوم کیا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں اور پیپلز پارٹی نے بھی یہی کہتی ہے کہ جی ٹھیک ہے جی میاں صاحب کا کیونکہ اب بات ہو رہی ہے، ان کے بیٹے نے بھی کہا ہے کہ میں رینٹڈ فلیٹس میں رہتا تھا، ان کمپنیز کا اس وقت مختلف جو انٹرنیشنل رائٹرز ہیں انہوں نے لکھا جی کہ تعلق میاں نواز شریف صاحب سے ہے، تو کہتے ہیں نہیں جی ایک ازمپشن تو بن گئی کہ میاں صاحب کی بھی آف شور کمپنیز ہیں۔ ہاں ازمپشن ہے نا، تو پروف کر لیا جائے نا، انکوائری کر لی جائے، انکوائری ہونی چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے۔ دیٹس آل وی آر سیئنگ۔ ارے سیٹھی صاحب، اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ابھی تک کامیاب نہیں ہو رہی جس طرح سے وہ چاہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر لایا جائے۔ پیپلز پارٹی نے کہا جی ٹھیک ہے، نہ انہوں نے کہا جی ہم استعفیٰ مانگتے ہیں، نہ انہوں نے کہا ہم دھرنے کے لیے، لیکن وہ کہتے ہیں انکوائری ضرور ہونی چاہیے۔ سو مچ سو کہ چودھری صاحبان نے بھی انکار کر دیا ہے دھرنے میں جانے سے، رائے بنڈ مارچ میں جانے سے۔
اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ تو بڑا ہائی ٹائم ہے، چودھری صاحبان کا جو سیاسی مخالفت ہے وہ اپنی جگہ، اور وہ بڑے ناقد ہیں میاں شہباز شریف صاحب کے. چودھری صاحب نے کچھ اور بھی باتیں کہی ہیں جو شاید آپ پرہیز کر رہے ہیں کیا بتانے میں. چودھری صاحب نے یہ بھی کہا ہے جو میری چڑیا کی خبر ہے، اب اگر نہیں کہا تو چودھری صاحب ڈینائی کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا اوے بیوقوفا یہ نہ کریں، پولیس نے ٹنگا توڑ دینی ہے. کیوں توڑ دینی ہے ٹنگا؟ کیونکہ یہاں سے کسی نے کہا ہی نہیں کہ کرو، آپ اس کے بغیر ہی آپ لگے جا رہے ہیں، تو پھر لگے جا رہے ہیں تو پھر تو ٹنگا ٹوٹن گیا. تو اس تو بہتر ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ. اگر چودھری حضرات جوائن کر لیتے تو پھر دلچسپی سگنیفیکنٹ تھا، مگر جو انہوں نے نہیں جوائن کیا یہ اس سے بھی زیادہ سگنیفیکنٹ ہے. روٹی شوٹی کھلائی انہوں نے، اس سے بھی زیادہ. اگر if the king's horses and the king's men are not joining the procession تو پھر I think clearly the establishment is not with عمران خان. اگر اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے تو پھر تو شہباز شریف صاحب نے ٹنگا توڑنی ہے. مطلب پھر تو پولیس پہ جائے گی نا، جگہ پولیس کو پتا کہ پیچھے ٹھیک ہے اللہ خیر صلی اللہ گرین لائٹ. تو اس لیے خان صاحب نے بھی آج ایک بیان میں کہ کوئی میٹنگ ہو رہی تھی بنی گا، جی اس میں انہوں نے کہا ابھی ٹھہر جائیں، اس کے اوپر کوئی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، جلد بازی فیصلہ میں نہیں کروں گا. لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ میاں صاحبان جو ہے شریف خاندان کبھی اتنی مشکل میں نہیں پھنسا، پہلی دفعہ پھنسے ہیں اتنی مشکل میں، چھوڑنا نہیں ہے تو ان کو چھوڑنا نہیں ہے. ظاہر ہے وہ تو آپ اور میں ڈسکس کر چکے ہیں نا کہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے نا. اب نہیں تو اگر اس دفعہ میاں صاحب گیٹس اوے اکارڈنگ ٹو عمران خان تو پھر تو مطلب اگلے 2 سال ہے تو 5 سال اور، تو پھر خان صاحب نے تو ریٹائر کرنا پڑے گا نا اس سے پہلے. اینڈ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ ڈیسپریشن بھی ہوئی. آپ کی یہ بات جب آپ کرتے ہیں تو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں نا وہ بڑے غصہ ہوتے ہیں. تو غصہ ہوتے ہیں، وہ تو گالی دیتے ہیں. غصہ تو ان کے لیے مطلب ریگولر اوکرنس ہے، وہ تو ڈراپ آف ہیڈ گالی پہ آ جاتے ہیں. تو ہم نے تو فیکٹ سٹیٹ کرنے ہیں، گالی گلوچ سے تو ہم وہ کہتے ہیں sticks and stones may break my bones but words will never hurt me. اوکے، تھوڑا سا ذرا یہ بھی ضروری ہوتا. اچھا اب سٹی صاحب ذرا ہم چھوٹو کی طرف آئیں. یہ موٹو کی تو بات ہو رہی ہے، چھوٹو کی طرف آتے ہیں. سٹی صاحب بات یہ ہے، سب سے پہلے دیکھیے یہاں پر ایک بات میں کروں گا، پنجاب میں یہ بات بارہا کہی گئی ہے کہ جی پنجاب میں کوئی نو گو ایریا نہیں. یہ جو ابھی ریسنٹ آپریشن ہوا ہے، اب یہ کوئی 20-21 دن ہو گئے ہیں، اب فوج نے اس کو باقاعدہ طور پر ٹیک اوور کر لیا ہے. کیا یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ ایک حصے میں پنجاب کے، بے شک وہ دریائی علاقہ تھا یا جہاں پر بھی، کہ وہاں پر پولیس کی ایکسیس نہیں تھی، لا انفورسمنٹ ایجنسی کی ایکسیس نہیں تھی، وہاں پر ایک بہت بڑا گینگ آپریٹ کرتا تھا. بڑے واضح طور پہ اسٹیبلش ہوتا ہے، اور اب تو بس بھی ہو گئی اور یہاں تو اب تبدیلیاں بھی کرنی پڑیں گی ایڈمنسٹریشن میں. اس کی وجہ یہ چھوٹو جو صاحب جو ہیں یہ تو کافی عرصے سے یہ ایریا میں آپریٹ کر رہے ہیں. پہلے یہ آرڈنری کرمنل ایکٹیویٹی تھی، کڈنیپنگ فار رینسم، اور پھر اس کے بعد جب پولیس نے ان کو قابو نہیں پہ پایا تو لوگ اور بھی گینگز جو تھے انہوں نے جوائن کر لیا اپنی پروٹیکشن کے لیے. اور یہ علاقہ ریورین علاقہ ہے، بڑا مشکل ہے وہاں، پانی تو ہے نہیں، کہیں پانی ہے کہیں نہیں ہے، کہیں جزیرہ ہے. تو وہ تو مطلب ہے کہ کشتی میں بھی آپ پورا ایک کونے سے دوسرے کونے نہیں جا سکتے، راستے میں پانی ختم ہو جاتا ہے، پھر پیدل چلنا پڑتا ہے، پھر پانی آتا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. اس کو تو سوائے ایریل بمبارڈمنٹ کے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. اگر وہاں کوئی مورچے بنا کے کوئی ڈٹ جائے اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ہاں بیکاز جزیرہ ہے تو ایک ایسے کر کے اگر اٹیک آئے گی اور باقی سارے خالی ہوگا تو اس کو تو موو ڈاؤن کر دیں گے، اسی وقت فارغ کر دیں گے. تو اگر بھی کوئی آپریشن یہاں ہوتا بھی تو یہ پہلے بڑی پلاننگ کے ساتھ ہوتا. ایشو کیا ہوا سیٹھی صاحب؟ ایشو یہ بیسیکلی یہ ہوا کہ مطلب جو اندر کی بات ہے، ذرا اندر کی بات یہ ہے کہ کچھ عرصے سے یہ چل رہا تھا. 3 سال پہلے 3-4 سال پہلے چھوٹو صاحب جو تھے، جب اس وقت شاید کچھ حادثہ تھا، جب یہ ضرب شروع ہوا تو اس نے سوچا کہ شاید یہاں بھی نہ آ جائیں، تو وہ سندھ چلا گیا. سندھ سے جب واپس آیا تو دیکھا ایسی بات نہیں ہے. میں خیر عید کے موقع پہ وہ واپس آیا تو دیکھا کہ پولیس نے ان بٹوین وہاں کوئی 2-3 چوکیاں بنا لی تھیں. پولیس نے دیکھا ہوگا نا، دوڑ گیا ہے، چلو واپس آئے گا اس سے پہلے کوئی چوکیاں بنا لیں، تو انہوں نے چوکیاں بنا لی. مگر وہ عید کا موقع تھا، وہ 50 لوگ 60 لوگ ڈپیوٹ کیے ہوئے تھے، ان میں سے 40 چھٹیوں پہ چلے گئے، 5 گئے. یہ صاحب آئے، انہوں نے آ کے ان کو پکڑ لیا اور لے گئے یرغمال. اب وہ پولیس ڈیفینسو پہ ہوگی کہ وہ ساڑھے بندے پڑے گئے، وہ نیگوسیشن کر کے کوئی لین دین کر کے جان چھڑائی اور یہ لوگوں کو چھڑایا. وہ ایک قسم کی ٹروس ہو گئی. اب وہ ٹروس، مگر اس ٹروس کے بعد یہ اور بھی دلیر ہو گئے. انہوں نے کہا ہوں تو پولیس جڑی ہے دور رہے گی. اگریمنٹ ہوئی ہوئی ہے ان ریٹن
کہ جی آپ نہیں آئیں گے یہ. اس نے اور اپنی ایکٹیویٹیز اور گینگز نے جوائن کرنا شروع کر دیا. اینڈ وہاں جنرلی کرمنالٹی کا لیول اتنا بڑھ گیا کہ ڈی پی او شی پی او جو تھے وہ سارے بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ تو ایک چھوٹی سی ریاست بنتی جا رہی ہے. پہلے اس کے پاس 15 لوگ تھے, پھر 20 ہوئے, پھر 100 ہو گئے, اب 200-250 لوگ اکٹھے ہو گئے. اکتوبر میں بھی لاسٹ ایئر کوشش کی, اور پھر لاسٹ ایئر انہوں نے اکتوبر میں پھر فیصلہ کیا ایڈمنسٹریشن نے کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے, تھوڑا سا اس کو سارٹ آؤٹ کیا جائے. اور اس سٹیج پہ انہوں نے کوئی ایک آپریشن لانچ کیا, وہ بھی بڑا بیڈلی کنسیوڈ آپریشن تھا. اس کا نتیجے میں وہ کوئی 18 لوگ وہ پکڑ کے لے گئے. 18 اس میں وہ تو خیر اب لے گئے. پہلے تو انیشلی وہ انہوں نے کیا اور پل آؤٹ کر لیا کیونکہ سامنے سے کہہ رہے تھے فائرنگ. ہاں یو آر رائٹ. وہ ہوا یہ کہ وہاں سے ٹھیک ٹھاک قسم کی فائرنگ ہوئی, اور وہ فائرنگ یہ نہیں تھی کہ جی کلاشنکوف فائرنگ تھی یا پسٹل فائرنگ تھی. دیٹ واز بیسکلی انہوں نے ان دا مین وائل مورچے بنا لیے تھے, ڈگ آؤٹس کر لیے تھے, اور بنکرز بنا لیے تھے کانکریٹ کے, اور ان کے پاس ہیوی آرٹلری جو کہ اینٹی ایئر کرافٹ گنز ہیں اس قسم کی چیزیں آ گئی تھی, جس کی وجہ سے دے کوڈ ایکچولی پولیس کے پاس جتنی بھی اکوپمنٹ ہے ڈزنٹ اسٹینڈ اے چانس اگینسٹ دیٹ سارٹ آف ویپنری. تو وہ جب پولیس کو پتا چلا یہ ہوا اور کیجولٹیز ہوئی تو بھاگ گئے. اس کے بعد سوچوں میں پڑ گئے اب کیا کرنا ہے. پھر یہ آپ کو پتا یہاں سے بات شروع ہوگی, پنجاب آپریشن. تو فوج نے کہا ہوگا نو گو ایریاز, آپ سنتے رہے نو گو ایریاز, الزام لگنے شروع ہو گئے. وہ ظاہر ہے چیف منسٹر نے پھر آئی جی صاحب کو بلایا ہوگا, یار وہ نو گو ایریا بنے نے, وہ سارے گلے پے نہیں, وہ کہتے ہیں نو گو ایریاز. میڈیا پوچھ رہا ہے ویئر آر دا نو گو ایریاز اینڈ وی آر سیئنگ وی ڈونٹ نیڈ دی آرمی, تو کچھ کرو. تو پھر وہ پریشر پڑ گئی انڈر پولیس نے کہا کچھ کریے. جب وہ کرنے کو آئے تو ہتھیار تھے نہیں, ویپنز تھے نہیں, پریشر پڑ رہا تھا ڈو سم تھنگ. اس ڈو سم تھنگ میں انہوں نے ایک بہت ہی امچور اور ڈیسپریٹ آپریشن لانچ کیا. بٹ شروع میں تو یہ کہا کہ یہ بغیر گن شپ کے نہیں ہو سکتا. نہیں, وہ دیکھیں کہنے کی کیا بات ہے. اب کہنے کو تو یہ کہا نا کہ جی بات یہ ہے کہ ہم نہیں کر سکتے, ہماری مجبوری ہے, ہمارے پاس اس قسم کے آرمڈ پرسنل کیریئر نہیں ہے جو کہ اتنی بڑی شیلز جو ہیں اینٹی ایئر کرافٹ گنز کی شیلز جو ہیں برداشت کر لیں. ہمیں ہیلی کاپٹرز چاہیے, ہمیں موٹرز چاہیے, موٹر کی کمپنی چاہیے. یہ 3 چیزیں درکار تھی. فوجیوں سے پوچھا کہ جی آپ مہربانی کر کے یہ دے دیں, ہم آپریشن کرنا چاہتے ہیں. اگوں جواب آیا کہ نہیں آیا تو ساڑی ویپنز نے, وی ڈونٹ گیو آور ویپنز ٹو اینی ون. آپ نے آپریشن کرنا ہے, انوائٹ اس ان, ویل سارٹ اٹ آؤٹ. اب وہ انوائٹ اس ان تو قانون کے تحت ہی ہو سکتا تھا, یہی تو پنجاب گورنمنٹ ریزسٹ کر رہی تھی کہ نہیں انوائٹ تو کیا تو پھر آج ایتھے اونٹ, تو پھر کل ہوتے اونٹ, تو پھر پرسوں ٹینٹ ہی آ جائے گا. یہ تو نہیں کرنا. وہ اس سٹیج پہ جب کہ فوج نے ریفیوز کر دیا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا اچھا جی ٹھیک ہے. پنجاب چیف نے کہا اچھا چلے آپ اپنے ہیوی ویپنز نہ دیں, آپ مہربانی کر کے ایک موٹر کی کمپنی دے دیں. انہوں نے پھر ایک آپریشن پلان کیا آئی جی صاحب نے ان کے ساتھیوں نے کہ اچھا جی پولیس تھاٹ کہ ہم موٹر سے کر لیں. وہ یہ تھا نا, پلان یہ تھا کہ موٹر کے ساتھ بارش کریں گے, اس سے سافن اپ کر دیں گے ٹارگٹ کو, اور ان کی کیجولٹیز ہوں گی. جب کیجولٹیز ہوں گی تو یا وہ سرنڈر کر دیں گے یا وہ بات چیت کے لیے تیار ہو جائیں گے, لیکن یا ان کی کیجولٹیز اتنی ہو جائیں گی جب ہم اسالٹ کریں گے تو ہمیں وہ نقصان اتنا نہیں پہنچا سکیں. وہ انہوں نے سنا 700-800 موٹر تھی. اس کے بعد انہوں نے اسیسمنٹ کی کہ وہ سافن اپ ہو گئے ہیں, چلو جوانوں پہ جاؤ. اچھا وہ پلان یہ تھا کہ 3 طرف سے آئیں گے. پتا چلا کہ دو طرف کے جو جوان تھے وہ پہلے ہی بیک آؤٹ کر گئے. پولیس کی وہاں ڈسپلن نہیں تھا, موٹیویشن نہیں تھی. پولیس والوں کو پتا تھا یہ تو سوئسائڈ مشن پہ جا رہے ہیں, وہ سافن اپ کوئی نہیں ہوئے. انہوں نے کہا وہ یہی تھا کہ گن شپ کے بغیر جائیں گے تو مطلب جائیں گے, پہلے سافن اپ کرنا ہے تو گن شپس دیں, آرمڈ کیریئرز دیں. اس قسم کی بات ہوئی. انہوں نے ڈیسپریشن میں آپریشن لانچ کر دیا. بندے مرواتے اور کڈنیپ بھی ہو گئے. 24 لوگ ان کے پاس. اس کے بعد پھر ہینڈز اپ ہو گئے. جب ہینڈز اپ ہو گئے تو اکاؤنٹیبلٹی شروع ہو گئی کہ جی ان کی کیتا جائے, دسو تو کدی غلطی ہے. وہ ساری بات وہیں آئی, ویپنز نہیں تھے تو پھر کیا کیوں اس لیے پریشر پڑ رہا تھا. فوج نے پوری مدد نہیں کی. اب کہتے ہیں فوج کو کہ جی آپ آ جائیں. فوج نے کہا وہ ایک نوٹیفیکیشن کاٹ دو. چڑیا دی خبر ہے کہ اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت کل رات کو اور نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے, جس کے سیکشن 4 اور 5 سے فیڈرل گورنمنٹ نے اپنی آرمی کو اجازت دے دی ہے ود فل پولیس پاورز اینڈ پروٹیکشن کہ یو ناؤ پروسیڈ. اینڈ فوج ہیز مووڈ ان, اور آپ نے سن ہی لیا ہے 2-3 گھنٹے پہلے آپریشن فوج نے فل پہ لا دیا. اب یہاں ایک ایشو رہ گیا ہے کہ کیا فوج نیگوشیٹ کرتی, بات چیت کرتی, پولیس کے جو ہاسٹیجز ہیں ان کو کسی طریقے کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے باہر نکلواتی. میرا خیال ہے چھوٹو کا یہی پروگرام تھا کہ یہ ہوگا, مگر دیکھیے فوج نیگوشیٹ نہیں کرتی. جب فوج ہیوی ویپنز کے ساتھ آ جاتی ہے نا, دین اٹ مووز ان.
اگر آپ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کر لیتے تو کیا اس کی عزت رہ جانی تھی فوج کی کہ جی فوج نے چھوٹو کے ساتھ نیگوشیٹ کیا ہے اور اس کو جانے دیے. ہاؤ کین دی پاکستان آرمی کسٹوڈین آف نیوکلیئر پاور کہ وہ نیگوشیٹ کر رہی ہے ود اے 2-bit 100 criminal step aside, we are moving in. تم تو یہ بھی سوال پوچھ لو کہ وہ آگے رہے تو مجھے کہا جا رہا ہے پوچھنے کا ٹائم دیں گے تو میں بریک لے لوں. میں بریک کے بعد جب واپس آؤں گا تو کیا یہ ایک اس ایریا اسپیسیفک قسم کا نوٹیفیکیشن ہوگا یا کچھ اور ہوگا؟ ایک بریک کے بعد میرے ساتھ رہیے گا. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی چھوٹو گینگ کے حوالے سے اور کیا پرابلمز آئیں, مسئلہ کیا تھا جس کے بعد یہ سارا ایشو خراب ہوا. ہیڈی صاحب, یہ اب آپ نے بریک سے پہلے کہا سیکشن 4 اور 5 انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے تحت فوج اور رینجرز کو وہاں پر آپریشن کر رہے ہیں, فوج کر رہی ہے, تو یہ پھر کتنی یہ کوئی ٹائم لیمیٹڈ ہے یا؟ نہیں, ضرور ہوگا. میرا خیال ہے ٹائم اینڈ اسپیس دونوں لمٹ کی گئی ہوں گی, اور کیونکہ اب جب فیڈرل گورنمنٹ ایسے کرتی ہے تو پھر فوج کو تو موو کرنا پڑتا ہے. فوج کی تو کوشش ہوگی کہ سارے پنجاب کے لیے, مگر آئی ڈونٹ تھنک کہ انہیں ان لمیٹڈ ٹائم پیریڈ دیا گیا ہے. تو ہو سکتا ہے 1 مہینے کے لیے دیا ہو اور اسپیسیفک ایریا کے اندر ٹیسٹ ٹارگیٹ کے اس کو کلین اپ کرنے کے لیے. ٹھیک. مطلب اس کے بعد مسائل کوئی نظر نہیں آ رہے ہیں؟ پتہ نہیں اب آگے کیا ہوتا ہے, آپ کو بہتر پتہ ہے, آپ چکوال کے رہنے والے ہیں, آدھی فوج ہی اس علاقے سے آتی ہے, آپ کی چڑیا تو ہر جگہ پہ ہوگی. مجھے اس بات بڑا فخر ہے. بڑا فخر ہے, تسی فوٹو ہاری جڑے ہو نا, سارے تسی جڑے ہو نا, بس رہنے. اچھا چلیں ذرا آگے چلتے ہیں. سیٹھی صاحب پھر دیکھیں بات آپ نے پٹوار کی ہے, شکوہ متحدہ قومی موومنٹ کو آج بھی ہے, ندیم نصرت صاحب لگے ہوئے تھے, شکوہ ان کو فوج سے ہی تھا, کیا کہہ رہے تھے, ذرا ایک کلپ دیکھیے. کچھ عناصر اس بات کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی پاور استعمال کر کے, اپنے عہدوں کو استعمال کر کے وہ ایم کیو ایم کے اراکین اسمبلی کی وفاداریاں تبدیل کرائیں. یہ ایسے حقائق ہیں جن کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں, فون نمبر موجود ہیں, نام موجود ہیں, رینکس موجود ہیں. پاکستان کے محب وطن عوام, محب وطن جرنیلوں سے, بالخصوص جنرل راحیل شریف سے یہ اپیل کروں گا کہ خدا را اس معاملے میں دخل دیں, خدا را مہاجروں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں, خدا را اس کھیل کو بند کرائیں. یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. اگر جنرل راحیل شریف ایم کیو ایم کے وقت کو ملاقات کا وقت دیں گے تو یہ سارے ثبوت و شواہد پیش بھی کیے جائیں گے. یہ مطلب کہاں کی لاجک ہے کہ جن لوگوں کے پاس سپورٹ نہیں ہے ان کو لا کر آپ بٹھا دیں اور مار مار کے لوگوں کو بھیڑ بکری کی طرح ہانک کر ان کے ساتھ شامل کریں. مطلب ان کا جو درد مندانہ ان کی اپیل تھی وہ تھی فوج سے, جنرل راحیل شریف صاحب سے, کہ وہ اس کھیل کو بند کرائیں. بندوق کے زور پر لوگوں کی لائلٹیز تبدیل کرائی جا رہی ہیں, ڈرائی کلیننگ مشین جو ہے اس کو بند کرائیں, اس نئی پارٹی کو بند کریں, اور ملاقات کی بھی انہوں نے درخواست کی ہے جی کہ ہمیں اگر وقت دیتے ہیں. تو کیا ہم فائنلی اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی پاک سرزمین پارٹی نے متحدہ قومی موومنٹ کو سیاسی مشکل میں ڈال دیا؟ 100% کہہ سکتے ہیں. اگر ایسی صورتحال نہ ہوتی تو یہ آج پریس کانفرنس نہ ہوتی. یہ تو بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں فوج کو کہ ہمیں معاف کر دیں, ہم سے بات کریں, ہم جو آپ کہیں گے کرنے کے لیے تیار ہیں, اس پارٹی کو نہ بنائیں, ہم ہی آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں. پہلی بات خادم کو بتائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں مل لیجئے, ہم آپ کو موقع بتا دیں. اس کا جواب آپ کو جو ملے گا نہیں, مگر میں دے دیتا ہوں آپ کو جواب. اچھا, مطلب ہے کہ وہ تو نہیں دیتے نا, جنرل راحیل شریف تو کسی کا جواب نہیں دیتے, وہ تو بس اپنی بات کرنی ہوتی ہے, وہ کر جاتے ہیں. ان سے کوئی سوال کرے تو بات نہیں ہوتی, ان کا ایکشن ہوتا ہے نا, جو بھی ہے. اور وہ کبھی کبھی ان کے بہاف پہ کوئی صاحب ٹویٹ کر دیتے ہیں, مگر یہاں تو اس کا جواب ہی نہیں ملے گا. اور اس لیے نہیں ملے گا تو جواب بڑا سمپل سا ہے, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو میٹ یو. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں کام, ہاں ہم کر رہے ہیں, ہم اور بھی کریں گے, ابھی آپ ٹھہر جائیں. نہیں دیکھیے, کچھ فیصلے ہو چکے ہیں. یہ اس قسم کے فیصلے جیسے جنرل مشرف نے کیے تھے نا کہ ایم کیو ایم کو جپی ڈال دی ہے, یہ اسی قسم کا فیصلہ ہے. وہ بھی لانگ ٹرم فیصلہ تھا جو کہ اب ریورس کیا گیا, اور یہ بھی لانگ ٹرم فیصلہ ہے کہ الطاف بھائی کی ایم کیو ایم از ناٹ ایکسیپٹیبل. اٹس ناٹ اونلی این آرمی چیف, اس کے اندر ڈی جی رینجرز, دا انٹائر رینجرز, اینڈ ایٹ لیسٹ 2 آرمی آفیسرز جو کہ جن میں سے ایک اب ISI میں ہے,
جو پہلے ڈی جی رینجرز رہے ہیں. ڈی جی رینجرز رہے ہیں. تو یہ اتفاق ہے اکراس دا ٹو آل دی آرمی انسٹیٹیوشنز اینڈ کورس. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ بڑی فار ریچنگ یہ فیصلے ہیں. ان کو ریورس کرنا یا ان کو سٹاپ کرنا یہ ممکن نہیں ہے. کیا متحدہ قومی موومنٹ اس پوزیشن میں ہے جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوگا؟ کیا وہ اس پوزیشن میں ہے کہ کسی قسم کا سیاسی ہجان پیدا کر سکتے ہیں وہ پاکستان کی سیاست میں، یا کراچی میں کچھ کر سکتے ہیں، پروٹیسٹ اتنا بڑا کر سکتے ہیں کہ جی لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں؟ میرا خیال ہے شاید اب ان کی قوت بھی اتنی نہیں رہی اس قسم کی پروٹیسٹ لانچ کرنے. دیکھیے جو پیغام ہے وہ چلا گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایم کیو ایم کے خلاف ہو چکی ہے. یہ بہت پاورفل سگنل ہوتا ہے یہ عوام کے لیے بھی، اور یہ لوگ جو عوام کے لیڈرز ہیں ان کے لیے بھی. اب جو رہ گئے ہیں کراچی کے اندر، اب انہیں اس بات کا احساس ہو گیا ہوگا کہ اب ہم اگر اس قسم کی ہم پروٹیسٹ لانچ کریں گے یا کچھ کریں گے تو دین آف کورس دے ول بی ٹارگیٹڈ. اسٹیبلشمنٹ جب یہ فیصلے کر لیتی ہے تو پھر یار وہ راستے میں بلیک اینڈ وائٹ ہی ہو جاتا ہے. بٹ ایم کیو ایم کہتی ہے کہ یہ دس از لائک واٹر آف اے ڈکس بیک. ہمارے ساتھ تو پہلے یہ ہو چکا ہے. آپ نے کوشش کی ایک ایم کیو ایم کو تقسیم کرنے کی، اب بری طرح ناکام ہوئے. اس دفعہ وہ کہتے ہیں جی اس دفعہ بھی آپ ناکام ہوں گے. یہ منجن پہلے بھی بیک چکا ہے. ہاں نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر یہ پہلی دفعہ ہے کہ اس قسم کی ڈویژن ایم کیو ایم کے اندر آئی ہے. پہلے کبھی بھی میکسیمم وہ آفاق اور عامر وہ آپس میں لڑ پڑے، ایسے ہی ہوا نا. اور وہ 1 سال کی بات تھی، جلدی جلدی راتوں رات. یہ تو سوچ سمجھ کے 1 سال 1.5 سال سے سوچ چل رہی تھی. اور اب یہ جو جس طریقے سے وہ کر رہے ہیں کہ دے آر بریکنگ دی ایم کیو ایم رائٹ ان دا مڈل. یہ 1-2 لوگ نہیں ہیں، یہ کافی لوگ ہیں. لیکن سیٹھی صاحب کو 2-3 لوگوں کے علاوہ اب لاسٹ بڑا نام ٹھیک ہے رضا ہارون صاحب گئے، مطلب بڑا نام مطلب اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ان کے وہ چلے متحدہ قومی موومنٹ کے اندر پہچان تھی. اس کے بعد کوئی بہت بڑے ٹھیک ہے ایم پی ایز آ رہے ہیں ٹھیک ہے. اور رہ کیا گیا؟ بڑا نام تو ایک ہی رہ گیا. اور کون ہے کراچی میں؟ کون ہے؟ نہیں میں کہہ رہا ہوں لیکن مطلب ہوتا ہے نا جسے کہا جائے کہ کوئی نہیں بڑا کہ ٹھیک ہے ایم کیو ایم کے بالکل ان کے ڈیسیجن میکرز میں سے کوئی بڑا بندہ. اور وہ مصطفیٰ کمال صاحب بارہا کہتے ہیں کہ جی ہم سے سب رابطے میں ہیں. مگر دیکھنا یہ ہے کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی فینس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر وہ الطاف بھائی کی حمایت نہیں کر رہے. کوئی لندن بیٹھا ہے، کوئی کراچی بیٹھا ہے، کوئی کینیڈا بیٹھا ہے، کوئی ساؤتھ افریقہ بیٹھا ہے، کوئی نیو یارک بیٹھا ہے، کوئی دبئی بیٹھا ہے. وہ یہ نہیں ہے کہ جیسے کہ وہ آ کے فاروق بھائی کے ساتھ بیٹھ کے یہاں پریس کانفرنس کر رہے ہیں یا نصرت بھائی کی جگہ لندن میں بیٹھ کے دھندنا رہے ہیں. وہ چپ کر کے بیٹھے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ وچ وے دا ونڈ از بلوئنگ. تو دیٹ مینس دے آر ناٹ ود ایم کیو ایم ود الطاف بھائی. وہ ابھی ان کے ساتھ شاید نہیں آئے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں. بٹ دیٹ آلریڈی مینس کہ ایسے لوگ اب ایون اس قسم کے اسٹیچر کے لوگ، نام تو آپ بھی جانتے ہیں، اب میں کافی دفعہ لیے ہیں، ایک ایک کر کے ہی ہوگا. یہ ایک ایک کر کے ہوگا. بہرحال کوئی اچھی خبر نہیں. آپ کے حق میں پھر اجتماعی دعا کی جائے گی متحدہ قومی موومنٹ سیکریٹریٹ میں. آپ اس کے لیے تیار رہیے. آپ ہمیں آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کسی بات پہ ناراضگی ہے تو اس کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.